अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं नाज़ शाह आपके साथ हूँ। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि हज़रत इमाम हुसैन जब कूफ़ा के लिए रवाना होने लगे तो आपने अपने खुतबे में लोगों से क्या इरशाद फरमाया और मज़ीद हुर ने हज़रत इमाम हुसैन की जगह जंग में किस तरह हिस्सा लिया। आज मैं डिटेल्स आपके साथ शेयर करूँगी और हज़रत इमाम हुसैन करबला में किस तरह पहुँचे। काइंडली आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। हज़रत इमाम हुसैन की कूफ़ा रवानगी का इल्म जब आपके अज़ीज़ों रिश्तेदारों को हुआ तो उन्होंने आपको कूफ़ा जाने से रोकने की बहुत कोशिश की। हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर ने कहा कि कूफ़ा वाले अगर आपके हामी हैं तो वो यहाँ आकर आपकी मदद करें। आप इमाम हुसैन यहाँ रहकर अपनी खिलाफत का ऐलान करें। आपने फरमाया कि मैं मक्का मुकरमा में खूनरेज़ी नहीं चाहता। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास ने कहा अगर इराक़ वाले आपके हामी हैं तो पहले वो मुल्क शाम पर कब्ज़ा करें। वो आपको नाहक लड़ाई में झोंकना चाहते हैं और वो वही सलूक आपके साथ करना चाहते हैं जो उन्होंने इससे पहले आपके वालिद बुज़ुर्गवार हज़रत अली और आपके भाई इमाम हसन के साथ किया था। हज़रत इमाम हुसैन ने इस उज़र को तस्लीम ना किया और तकरीबन 4 माह मक्का मुकरमा में क़याम के बाद कूफ़ा की जानिब रवाना हो गए। हज़रत सैयदना इमाम हुसैन ने मक्का मुकरमा से रुखसती के वक्त लोगों को खुतबा दिया। आपने इरशाद फरमाया मौत औलाद आदम के लिए लाजिम है और ये मोमिन के लिए बाइस ज़ीनत है। जिस तरह औरत के गले में हार इसी तरह मोमिन के गले में मौत लाज़मी होती है। मुझे अपने बुज़ुर्गों से मिलने का शौक़ है और ये शौक़ हज़रत याकूब की तरह है। जिस तरह वो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से मिलने के मुश्ताक़ थे, मेरे लिए मुकत्तल तैयार कर दिया गया है। जिस तरह मैं देखूँगा और अब मैं देख रहा हूँ, मुझे नज़र आ रहा है कि जंगल के भेड़िए मुझे चीर रहे हैं और मुझसे अपना पेट भर रहे हैं। जो बात लोहे महफूज में लिख दी गई है इससे कोई कभी नहीं बच सकता। हम अहले बैत भी अल्लाह ताला की रज़ा में राज़ी हैं और इस आज़माइश पर सब्र करने वाले हैं। अल्लाह हमें यकीनन इसकी जज़ा अता फ़रमाएगा। रसूलुल्लाह ने इनकी आल दूर नहीं होगी और हम जल्द जन्नत में अल्लाह के रसूल से मिलने वाले हैं। जो हमारे लिए अपनी जान कुर्बान करेगा वो अपने नफ्स को हक़ से मिलने पर आमादा कर चुका है। हज़रत इमाम हुसैन के कूफ़ा रवानगी की ख़बर जब इब्न ज़ियाद को पहुँची तो उसने जासूसी का निज़ाम सख्त कर दिया और हज़रत इमाम हुसैन से हमदर्दी रखने वालों को कैद करना और मारना शुरू कर दिया। हज़रत सैयदना इमाम हुसैन का काफ़िला जब सफ़ा के मुकाम पर पहुँचा तो वहाँ आपकी मुलाकात अरब के मशहूर शायर फ़रज़ूक़ से हुई। हज़रत इमाम हुसैन जब सालबा पहुँचे तो आपने कूफ़ा की जानिब से एक घुड़सवार को आते देखा। आपने उस घुड़सवार को रोककर कूफ़ा के हालात मालूम किए तो उसने अर्ज़ किया कि इब्न ज़ियाद को कूफ़ा का गवर्नर मुकर्रर कर दिया गया है और उसने यज़ीद के मुखालफिन पर कूफ़ा की सरज़मीन को तंग करके रख दिया है। आपके चचाज़ाद भाई हज़रत मुस्लिम बिन अकील और उनके दोनों मासूम बेटों को इब्न ज़ियाद ने शहीद कर दिया है। हज़रत मुस्लिम बिन अकील हानी बिन उर्वा के घर मुकीम थे, लिहाजा उन्हें शहीद कर दिया गया। हज़रत मुस्लिम बिन अकील के जितने भी हामी लोग मौजूद थे उन्हें भी शहीद कर दिया गया है। हज़रत इमाम हुसैन ने जब ये ख़बर दूसरे लोगों को सुनाई तो हज़रत मुस्लिम बिन अकील की साहिबजादी हज़रत हमीदा जो इस काफ़िले में शामिल थी वो रोना शुरू हो गईं। उन्होंने फरमाया कि अल्लाह इन ज़ालिमों से बदला लेगा और अल्लाह उन्हें जहन्नुम वासिल करेगा। मेरे भाई मुस्लिम के ज़िम्मे जो फ़र्ज़ था वो उन्होंने बखूबी निभा दिया है। अब जो कुछ बाकी रह गया है वो हमारी ज़िम्मेदारी है। फिर आपने हज़रत मुस्लिम बिन अकील की बेवा और उनके दूसरे बच्चों को तसल्ली दी। जब हज़रत इमाम हुसैन ज़ुबाला के मुकाम पर पहुँचे तो आपको इत्तला मिली कि अब
عبداللہ بن الکتیر جو حضرت مسلم بن عقیل کے ساتھ تھے انہیں بھی شہید کر دیا گیا ہے۔ ابن زیاد نے کوفہ کی جانب جانے والے تمام راستوں کی ناکہ بندی کروا دی اور اس نے راستے میں اپنے جاسوس چھوڑ دیے تاکہ حضرت امام حسین کی آمد کا پتہ چل سکے۔ آپ امام حسین کو جب ابن زیاد کے ان اقدامات کی اطلاع ہوئی تو آپ نے اسے مشیت الہی سمجھ کر قبول کر لیا اور منزل بہ منزل سفر طے کرتے ہوئے آپ کوفہ کی جانب سفر آپ نے جاری رکھا۔ حضرت امام حسین کا قافلہ جب سرات کے مقام پر پہنچا تو حر ابن ریاحی 1000 لشکر کے ساتھ آپ کے مقابلے میں آیا تاکہ حضرت امام حسین کو گرفتار کر سکے۔ جب سرات کے صحرا میں حر ابن ریاحی اور اس کے لشکری پیاس سے بدحال ہونے لگے تو حضرت امام حسین نے اپنے ساتھیوں کو حکم دیا کہ جاؤ ان سب کو پانی پلاؤ۔ حضرت سیدنا امام حسین نے اس ریگستانی علاقے میں حر ابن ریاحی اور اس کے لشکریوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ میں از خود تمہاری جانب نہیں آیا بلکہ تم نے مجھے خط لکھ کر یہاں پر بلایا ہے اور کہا ہے کہ ہمارا کوئی امام نہیں ہے، لہٰذا آپ ہماری رہنمائی فرمائیں۔ اب جب کہ میں یہاں پر آ گیا ہوں تو تمہیں میرا آنا ناگوار گزرتا ہے، میں اپنی منزل کی جانب واپس لوٹ جاتا ہوں۔ حضرت امام حسین کی اس تقریر کو سن کر حر ابن ریاحی اور اس کے لشکر نے کوئی جواب نہ دیا۔ پھر حضرت امام حسین نے نماز کی امامت فرمائی اور حر ابن ریاحی اور اس کے لشکریوں نے بھی نماز ادا کی۔ نماز سے فراغت پانے کے بعد آپ اپنے خیمے میں تشریف لے گئے اور حر ابن ریاحی کا لشکر اپنے خیموں میں لوٹ گیا۔ پھر جب نماز عصر کا وقت ہوا اور اذان عصر کے بعد حر ابن ریاحی کے لشکر نے ایک مرتبہ پھر امام حسین کی امامت میں نماز عصر ادا کی تو نماز کے بعد حضرت سیدنا امام حسین نے خطبہ دیا۔ آپ نے فرمایا، اے لوگو، اگر تمہیں اللہ کا کچھ خوف ہے تو پھر حق کو پہچانو۔ یہ بات اللہ کی خوشنودی کے لیے ہے کہ آل رسول اسلامی نظام کی بدولت ان لوگوں سے زیادہ حقدار ہیں جو اپنے دعویٰ میں غلط ہیں اور ظالم لوگ ہیں۔ تم لوگوں نے اپنے خطوط اور قاصدوں کے ذریعے اپنا ارادہ مجھ پر ظاہر کیا تھا، اگر اس سب کے مخالف ہو تو پھر میں تم واپس لوٹ جاتا ہوں۔ حضرت امام حسین کا خطبہ سن کر حر ابن ریاحی نے عرض کیا کہ مجھے تو ان خطوط کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں۔ پھر حضرت امام حسین نے کوفہ اور بصرہ کے عمائدین کے خط منگوا کر اسے دکھائے۔ حر ابن ریاحی نے عرض کیا، میں ابن زیاد کے حکم پر قافلہ والوں کو پکڑ کر میرے سامنے لایا جائے اس کا پابند ہوں۔ میرے لشکر نے ابھی تک آپ سے کوئی زیادتی نہیں کی۔ میری درخواست ہے کہ آپ امام حسین میرے ساتھ چلیں یا پھر آپ کوئی دوسرا راستہ اختیار کر لیں۔ حضرت امام حسین نے اس راستے کے بارے میں دریافت کیا تو حر ابن ریاحی نے آپ کو شام کے راستے پر ڈال دیا۔ چنانچہ امام حسین سرات جو کہ قادسیہ کے جانب تھا، وہاں سے کوفہ نزدیک تھا، وہاں کی بجائے آپ کربلا کی جانب روانہ ہو گئے جہاں سے کوفہ کا فاصلہ بہت دور تھا۔ حضرت امام حسین کا یہ قافلہ سفر کرتا ہوا منزل در منزل جب نینوا کے مقام پر پہنچا، نینوا دریائے فرات کے کنارے پر آباد ہے، حضرت امام حسین کو مجبور کیا گیا کہ وہ دریائے فرات سے قدرے دور کربلا کے لکو تک صحرا میں قیام کریں۔ چنانچہ امام حسین اور دیگر قافلے والے کربلا کے میدان میں خیمہ زن ہوئے جہاں دریائے فرات اور ان کے درمیان ایک پہاڑ تھا۔ عین دوپہر کے وقت حضرت امام حسین نے دیکھا کہ ایک لشکر چلا آ رہا ہے۔ آپ سمجھ گئے کہ یہ ابن زیاد کا کوئی لشکر ہے۔ آپ نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ بہتر یہ ہے کہ ہم پہاڑ کے دامن میں خیمہ زن ہو جائیں تاکہ ہمیں صرف ایک طرف سے دشمن کا مقابلہ کرنا پڑے۔ زہیر بن قیس نے کہا، آپ کی رائے بالکل درست ہے، ہمارے قریب ہی بائیں جانب جبل ذی حسن ہے، ہم جلدی سے اس کے دامن میں پہنچ کر ڈیرے ڈال لیتے ہیں، ورنہ دشمن وہاں پہنچ گیا
تو جو فائدہ ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ دشمن کو حاصل ہو جائے گا۔ حضرت امام حسین نے موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے ساتھیوں کو جلد از جلد کوچ کرنے اور جبل ذی حسم پر پہنچ کر ڈیرے ڈالنے کی ہدایت فرمائی۔ چنانچہ تھوڑی ہی دیر میں آپ کا قافلہ جبل ذی حسم پہنچ گیا۔ جو لشکر آپ کو دکھائی دیا تھا وہ حر بن یزید تمیمی کا تھا۔ 1000 سواروں کا رسالہ لیے ہوئے حر اس جلتی دوپہر میں آپ کے مقابلے میں آ کر ٹھہر گیا۔ دیکھا اور آپ کے انصار امامے باندھے ہوئے ہیں۔ آپ نے خادموں کو حکم دیا کہ سب لوگوں کو پانی پلا کر ان کی پیاس بجھا دو اور گھوڑوں کو بھی پانی پلا دو۔ خادم اٹھ کھڑے ہوئے اور تمام اس کے سواروں اور اس کے لشکر کو پانی پلا پلا کر سیراب کر دیا۔ پھر کاسے سے تشت بھر بھر کر گھوڑے کو سامنے لے گئے اور گھوڑوں نے بھی 3 4 دفعہ پانی پی لیا۔ تو پھر ان کے سامنے سے برتن ہٹا دیے گئے، یعنی ایک گھوڑے کو پانی پلا دیا جاتا تو اس کے بعد پھر دوسرے گھوڑے کی باری آ جاتی۔ حر کے سپاہیوں نے کچھ دیر آرام کیا، یہاں تک کہ نماز ظہر کا وقت آ گیا۔ حضرت امام حسین نے حجاج بن مسروف کو اذان کا حکم دیا۔ اذان کے بعد آپ لشکر حر کے سامنے تشریف لائے اور حمد اور ثنا کے بعد حر اور اس کی فوج کو مخاطب کرتے ہوئے امام حسین نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اور تمہارے سامنے اپنی صفائی پیش کرنا چاہتا ہوں کہ میں تمہاری طرف اس وقت تک نہیں آیا جب تک کہ تمہارے خطوط میرے پاس نہیں آ گئے۔ آپ ہماری طرف آئیے، ہمارا کوئی امام نہیں ہے، شاید اللہ تعالیٰ آپ کے ذریعے ہم لوگوں کو ہدایت پر جمع فرما دے۔ اب اگر تم لوگ اپنی بات پر قائم ہو تو میں آ چکا ہوں۔ اگر تم عہد و پیمان کر کے مجھے پورا اطمینان دلا دو تو میں تمہارے شہر چلوں، اور اگر تم ایسا نہیں کرتے اور میرا آنا تمہیں برا لگ رہا ہے تو میں جہاں سے آیا ہوں وہیں واپس لوٹ جاتا ہوں۔ اسی دوران میں ابن زیاد کا غلام سالم گھوڑا دوڑاتا ہوا میدان میں آن پہنچا، تلوار لہرائی اور شہزادہ دو عالم کو جنگ کے لیے للکارا۔ سیدہ کا لال امام حسین اٹھے، مگر حضرت حر نے حضرت امام حسین کے پاؤں پکڑ لیے۔ حر نے عرض کی، آقا، غلام کے ہوتے ہوئے آقا میدان میں نہیں جا سکتے۔ مظلوم کو بلانے فرمایا، حر یہ تو ٹھیک نہیں ہے۔ حضرت امام حسین نے کہا کہ یہ ٹھیک نہیں، میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے کوئی شخص اپنی جان گنوائے۔ حر نے پھر عرض کی، یا حسین، مجھے اپنی جان پیاری نہیں ہے، مجھے اپنا ایمان پیارا ہے اور زندگی مجھے عزیز نہیں، مجھے اپنا دین عزیز ہے، اور اگر تینوں ایمان کی خاطر یہ میری جان جاتی ہے تو چلی جائے، اور اگر ناموس اہل بیت کی حفاظت کے لیے مجھے موت آتی ہے تو آ جائے۔ یا سیدی امام حسین، دشمن جنگ کے لیے للکار رہا ہے، مجھے آپ اجازت دیجیے۔ یہ سن کر امام عالی مقام امام حسین نے اجازت دے دی اور فرمایا، حر جاؤ، اللہ تمہاری یہ قربانی قبول فرمائے، اور پہلے تمہارا نام حر ہے، اور جاؤ، اب تم دوزخ کی آگ سے بھی آزاد ہو جاؤ گے۔ یہ خوشخبری لے کر حر شوق شہادت کے نشے میں جھومتا ہوا آگے بڑھا اور عمرو بن سعد کو مخاطب کر کے فرمایا، اے دنیا کے ذلیل انسان، اب میں وہ حر نہیں ہوں جو اہل بیت کو گھیر کر یہاں لایا تھا، بلکہ اب میں راہ حق اور صداقت میں قربان ہونے والا حر ہوں، دین اور ایمان کی خاطر جان دینے والا حر ہوں، اور امام برحق کے قدموں میں نثار ہونے والا حر ہوں، اور میں جہنم کی آگ سے آزاد ہونے والا حر ہوں۔ کوفیوں کو مخاطب کر کے حر نے کہا، اور اے بد فطرت کوفیوں، تم نے نواسہ رسول کو اپنا مذہبی پیشوا بنانے کے لیے بلایا، اپنے دین کا امام تسلیم کیا، اور جب وہ تمہارے وعدوں پر اعتبار کر کے اور تمہاری قسموں پر یقین کر کے یہاں تشریف لے آئے ہیں تو اب مجبور کرتے ہو کہ وہ ایک فاسق اور فاجر کو
اپنا مذہبی پیشوا تسلیم کر لیں۔ اب ان کو کہتے ہو کہ وہ ایک بے دین کو اپنا امام بنا لیں، اور اب ان کو تنگ کرتے ہو کہ وہ ایک عیاش بدگماش کو حاکم مان لیں، حالانکہ مذہب ان کے گھر کا ہے، دین ان کے گھر کا ہے۔ خبردار، اب بھی وقت ہے، آنکھیں کھولو اور امام حسین کے چہرے پر حسن مصطفیٰ کے جلوے دیکھو۔ حق کا ساتھ دیکھ کر تم لوگ جنت کا سودا کر لو۔ آگے بڑھو اور اس حق کے امام کے دامن کو پکڑ لو، خدا تمہیں معاف کر دے گا، ورنہ دوزخ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اس حقیقت افروز تقریر نے عمرو بن سعد اور کوفیوں کے دل دہلا دیے۔ کسی کو جواب دینے کی ہمت نہ ہوئی، اور جواب وہ دیتے بھی تو کیا دیتے، وہ تو جھوٹے لوگ تھے، بے وفا تھے اور دغاباز تھے۔ لیکن عمرو بن سعد پکارا، ساتھیو دیکھتے کیا ہو، اٹھو اور اس نمک حرام کا منہ بند کر دو۔ چنانچہ سالم آگے بڑھا اور پھر ایک تیر سرسراتا ہوا حر کے کانوں کے قریب سے گزر گیا۔ حر جوش میں آ گیا اور للکارا، او ابن زیاد کے غلام، میرا اور تیرا کوئی مقابلہ نہیں، تو ابن زیاد کا غلام ہے اور میری ماں نے میرا نام حر آزاد رکھا ہے، اور میں پہلے بھی دنیا کے غموں سے آزاد تھا، اور اب تو میں فاطمہ کے لال نے مجھے جہنم کی آگ سے بھی آزاد کر دیا ہے۔ تو ابن زیاد کا غلام ہے، عمرو بن سعد کا غلام ہے، اور تو یزید کا غلام ہے، اور میں محمد کا غلام ہوں، علی کا غلام ہوں، امام حسین کا غلام ہوں۔ جا اور عمرو بن سعد سے کہتے کہ وہ خود مقابلے کے لیے آئے اور میری تلوار کی کاٹ دیکھے۔ دشمن نے آواز دی، یہ ٹھیک ہے کہ میں غلام ہوں، مگر میں بہادر ہوں، آگے آؤ، میری شمشیر کے جوہر دیکھو۔ حر نے جوش میں آ کر گھوڑا آگے بڑھایا اور ہوا کی طرح سالم کے سر پر پہنچا۔ تلوار بجلی کی طرح چمکی اور پھر سالم کی لاش زمین پر تڑپنے لگی۔ عمرو بن سعد اس ناکامی کو دیکھ کر پکار اٹھا، اے یزید اور ابن زیاد کے نمک خور، تم میں سے کون بہادر ہے جو حر کو قتل کر ڈالے گا اور یزید کے دربار سے سونے اور چاندی کے خزانے حاصل کرے گا؟ چنانچہ اس لالچ نے حسین بن نمیر کو اندھا کر دیا، اور وہ بڑے تکبر اور غرور سے تلوار ہوا میں لہراتا ہوا مقابلے میں آیا، لیکن وہ ابھی سنبھلنے بھی نہ پایا تھا کہ حر نے اس کے بھی 2 ٹکڑے کر ڈالے، اور پھر شوق شہادت میں خود ہی یزیدی لشکر میں گھس گیا، اور کسی طرح عمرو بن سعد کو قتل کر کے اس فتنے کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دوں۔ یزیدی لشکر میں اس نے ہلچل مچا دی، اور حر کے ایک ایک حملے سے کئی یزیدی گرتے چلے گئے، اور پھر دشمنوں نے ایک ہی بار مل کر حملہ کیا۔ دشمن نے تیروں کی بارش اور تلواروں کی بوچھاڑ سے حر کو زخموں سے چور کر ڈالا، مگر حر لڑتا جا رہا تھا۔ آخر لڑتے لڑتے حر بے ہوش ہو کر گر پڑا، کیونکہ وہ شدید زخمی ہو چکا تھا۔ عمرو بن سعد پکارا، حسین، اپنے لیے غلام کی لاش لے جاؤ۔ حضرت حسین حر کے پاس گئے اور فرمایا، مرحبا۔ حر نے آنکھیں کھولیں اور پھر آخری بار اپنے آقا امام حسین کی طرف دیکھا، اور امام حسین کے قدموں میں اس نے جان دے دی۔ اب یزیدی لشکر نے جب امام حسین کا خطبہ سنا تو ان میں سے بہت سے لوگ جو شامی تھے وہ میدان جنگ چھوڑ کر واپس جانے لگے، اور کوفیوں کی بھی بڑی تعداد گریہ زاری کرتی ہوئی میدان جنگ سے واپس لوٹ گئی۔ اور اس کے علاوہ بختری بن ربیہ، شیس بن ربیع اور شمر ذوالجوشن نے جب دیکھا کہ حضرت امام حسین کے خطاب نے ان کے ساتھیوں کی زبانیں اور ان کے دلوں پر کیا اثر کر ڈالا ہے، تو انہوں نے بدنیتی سے پینترا بدلا اور آپ امام حسین سے کہا، ہم آپ کو عبیداللہ ابن زیاد کے پاس لے جاتے ہیں اور وہ آپ کے معاملہ میں فیصلہ کرے گا، اور اگر آپ نے عبیداللہ ابن زیاد کی موجودگی میں یزید کی بیعت کر لی
तो हम भी आपका साथ देंगे। लिहाजा इस चटियल रेगिस्तानी मैदान में काफ़िला अहले बैत नबूवत और इनके असहाब को रोकना था। फिर इमाम हुसैन ने फरमाया, अच्छा हम यहीं रुक जाते हैं, इतना तो बताओ कि इस होलनाक मैदान का नाम क्या है। लिहाजा आपको बताया गया कि इस जगह को करबला कहते हैं। मज़ीद मैं वीवर्स आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी कि जब आप करबला के मैदान में पहुँचे तो आपके साथ दुश्मन ने क्या क्या चालें खेलीं और क्या क्या उन्होंने आप परवार किए, किस तरह आपको शहीद किया। तमाम डिटेल्स मैं आपके साथ इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो काइंडली लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए नाज़ शाह को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।